अस्सलाम वालेकुम। बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में मैं सैयद मोहम्मद हुसैन आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। बच्चों, स्कूलें बंद हैं लेकिन तालीम का सिलसिला जारी है। आज हम जमात 8वीं मज़मून तारीख सबक नंबर 12 आज़ादी का हुसूल इस सबक का मुतालिया करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जमात 8वीं मज़मून तारीख सबक नंबर 12 आज़ादी का हुसूल। बच्चों, आज हम इस सबक का मुतालिया करने जा रहे हैं। आइए जानते हैं इस सबक के अहम नुकात कौन से हैं। आज हम इस सबक में वियोल प्लान, सह विज़री मंसूबा क्या था इसके बारे में जानेंगे। यौम रास्त इक़दाम क्या क्या किए गए इसके बारे में जानेंगे। उबूरी हुकूमत का क़याम किस तरह अमल में आया और माउंट बेटन मंसूबा क्या था, भारत की आज़ादी का क़ानून क्या था और आज़ादी का हुसूल क्या है। इन तमाम के बारे में तफसीली मालूमात आज हम इस सबक में हासिल करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दूसरी आलमी जंग के दौरान भारत की आज़ादी की लड़ाई फैल चुकी थी, बहुत वसीह पैमाने पे हो चुकी थी और भारत की आज़ादी का मुतालिबा भी ज़ोर पकड़ता जा रहा था। चारों तरफ से जो तहरीकें चल रही थी, इसमें भारत को आज़ाद करने के ऊपर बहुत ज़्यादा तहरीकें शुरू हो गई थी। इससे अंग्रेज़ परेशान हो गए थे और जो हमारे मुल्क में अंग्रेज़ अफसरान इसके ऊपर संजीदगी से सोचने लगे, गौर व खौस करने लगे। इसी तनाज़े में अंग्रेज़ हुक्मरान भारत को आज़ादी देने के लिए मुख्तलिफ़ मंसूबे बनाने लगे। कौमी जमात की तश्कील सेकुलरिज़म की बुनियाद पर हुई थी। कौमी तहरीक में तमाम मज़हब और ज़ात के लोग शामिल थे। इस तहरीक को कमज़ोर करने के लिए अंग्रेज़ों ने फूट डालो और हुकूमत करो की पॉलिसी अपनाई थी। इसके नतीजे में मुस्लिम लीग कायम हो चुकी थी। देखिए बच्चों, याद रखिए कि अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को जब आज़ादी दी तो हिंदुस्तान को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। हम इसके बारे में जानते हैं। तो हर तरह के, हर ज़ात, मज़हब, तबके के लोग जब कौमी जमात में शामिल थे तो अंग्रेज़ों ने फूट डालो और हुकूमत करो की पॉलिसी को अपनाया, जिसकी वजह से एक अलग पार्टी जिसका नाम था मुस्लिम लीग कायम हो गई। 1930 में मशहूर शायर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने खुद मुख्तार मुस्लिम मुल्क का नज़रिया पेश किया। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का तस्वुर पेश किया। बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना ने दो कौमी नज़रिए पेश करके आज़ाद मुस्लिम मुल्क पाकिस्तान का मुतालबा किया। बैरिस्टर जिन्ना और मुस्लिम लीग का कहना था कि कौमी जमात सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है और मुसलमानों का इससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। वॉवेल प्लान। जून 1945 में भारत के वायसराय लॉर्ड वोवेल ने एक मंसूबा बनाया। इस मंसूबे में मुख्तलिफ़ शाखें थीं, जिनमें मुसलमान, दलित और अक़लियतों के लिए मरकज़ी और सूबाई क़ानून साज मजलिस में मुनासिब नुमाइंदगी और वायसराय की मजलिस आमिला में हिंदू और मुसलमान अराकीन की मसावी तादाद जैसे नुकात अहम थे। इस मंसूबे पर गौर व खौस करने के लिए शिमला में भारत की एक अहम सियासी पार्टियों की नशिस्त मुनक़िद की गई। बैरिस्टर जिन्ना ने इसरार किया कि वायसराय की मजलिस आमिला में मुस्लिम अराकीन के नाम तजवीज़ करने का इख्तियार सिर्फ मुस्लिम लीग को ही होगा। कौमी जमात ने इसकी मुखालिफत की, जिसकी वजह से वॉवेल मंसूबा कामयाब न हो सका। सह विज़री मंसूबा। दूसरी आलमी जंग के इख्तिताम के बाद भारत को आज़ादी देने के लिए अंग्रेज़ हुक्मरान राज़ी हो गए। बरतानी वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट में भारत के बारे में पॉलिसी वाज़ेह कर दी, जिसके मुताबिक ये तस्लीम कर लिया गया कि भारत के ऐन की तदवीन का इख्तियार भारतीय अवाम को होगा। ये भी वाज़ेह किया गया कि अक़लियतों के मसाइल आज़ादी की राह में रुकावट नहीं बनेंगे। मार्च
1946 میں تین برطانوی وزراء مارچ 1946 میں تین برطانوی وزراء ایپیتکس لارنس، اسٹیفورڈ کرپس اور اے وی الیگزینڈر کے وقت نے بھارت سے متعلق برطانوی منصوبہ بھارتی رہنماؤں کے سامنے پیش کیا۔ اسے سے وزیری منصوبہ یعنی تین وزری منصوبہ کہا جاتا ہے۔ اس منصوبے کی چند شاخیں قومی جماعت کو منظور نہیں تھی۔ اس منصوبے میں مسلمانوں کے لیے آزاد ریاست کے قیام کا بھی ذکر نہیں تھا، لہٰذا مسلم لیگ بھی اس سے مطمئن نہیں تھی۔ ان وجوہات کی بنا پر سے وزری منصوبہ مکمل طور پر تسلیم نہیں کیا گیا۔ یوم راست اقدام۔ پاکستان کا مطالبہ پورا نہ ہوتا دیکھ کر مسلم لیگ نے راست اقدام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کے مطابق مسلم لیگ کی جانب سے 16 اگست 1946 کو یوم راست اقدام ڈائریکٹ ایکشن ڈے کے طور پر منانے کا اعلان کیا۔ اس دن ملک میں جگہ جگہ ہندو مسلم فساد ہوئے۔ بنگال کی نواکلی میں زبردست قتل و غارت گری ہوئی۔ اس تشدد کو روکنے کے لیے گاندھی جی اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہاں پہنچے۔ وہاں امن قائم کرنے کے لیے انہوں نے سخت کوششیں کی۔ عبوری حکومت کا قیام۔ ملک میں تشدد کے ماحول میں ہی وائسرائے ویول نے عبوری حکومت قائم کر دی۔ پنڈت جواہر لال نہرو اس حکومت کے سربراہ تھے۔ ابتدا میں مسلم لیگ نے عبوری حکومت میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ کچھ عرصے بعد وہ عبوری حکومت میں شامل ہو گئی، لیکن مسلم لیگ کی سخت رویے کی وجہ سے عبوری حکومت کا کام کاج آسانی کے ساتھ نہ چل سکا۔ ماؤنٹ بیٹن منصوبہ۔ برطانوی وزیر اعظم ایٹلی نے اعلان کیا کہ برطانیہ 1948 سے قبل بھارت کو اقتدار منتقل کر دے گا۔ اقتدار کی منتقلی کے پس منظر میں بھارت کے وائسرائے کے طور پر لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا تقرر کیا گیا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بھارت کی اہم رہنماؤں کے ساتھ گفتگو شروع کی۔ انہوں نے بھارت اور پاکستان دو آزاد ملکوں کے قیام کا منصوبہ تیار کیا۔ قومی جماعت نے اس تقسیم کی مخالفت کی۔ ملک کا اتحاد ہی قومی جماعت کی قیام کی بنیاد تھا، لیکن مسلم لیگ پاکستان کے قیام پر بضد تھی، جس کی وجہ سے تقسیم کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہ رہا۔ بحالت مجبوری قومی جماعت نے تقسیم کے فیصلے کو قبول کر لیا۔ بھارت کی آزادی کا قانون۔ ماؤنٹ بیٹن کی اسکیم کے تحت 18 جولائی 1947 کو برطانوی پارلیمنٹ میں بھارت کی آزادی کا قانون منظور کر لیا گیا۔ اس قانون میں موجود شقوں کے مطابق یہ طے کیا گیا کہ 15 اگست 1947 کو بھارت اور پاکستان دو آزاد ملک وجود میں آئیں گے۔ ان ملکوں پر برطانوی پارلیمنٹ کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ دیسی ریاستوں پر سے برطانیہ کا اقتدار ختم ہو جائے گا اور ریاستیں بھارت یا پاکستان کے ساتھ اپنی مرضی کے لحاظ سے شامل ہو سکیں گی، چاہے تو آزاد بھی رہ سکیں گی۔ آزاد و خود مختار رہ سکیں گی۔ تو بچوں دیکھیے، یہ جو قرارداد منظور ہوئی برطانیہ کی پارلیمنٹ میں، وہ 18 جنوری 1947 کو مکمل آزادی ہندوستان کو دی جا رہی تھی، لیکن جو انگریزوں کی پالیسی تھی پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو، تو انہوں نے ایک بیج بو دیا نفرت کا، جس کے تحت ہمارے ملک کے دو حصے ہو گئے، ایک ہندوستان اور دوسرا پاکستان۔ جانتے ہیں آزادی کا حصول کیا ہے۔ تو بچوں اس طرح جو قرارداد برطانیہ کی پارلیمنٹ تھی، اس میں 18 جولائی 1947 کو پیش کیا گیا
کہ 15 اگست 1947 کو دو آزاد ملک بھارت اور پاکستان دو الگ ملک بنیں گے۔ اس طرح جو مکمل آزادی کا جو خواب تھا ہمارا وہ پورا ہوا، لیکن ساتھ ساتھ انگریزوں نے جو پالیسی چلی تھی پھوٹ ڈالو حکومت کرو، اس میں بھی وہ لوگ کامیاب ہوئے اور اس طرح دو ملکوں کا وجود عمل میں آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ریاستیں آزاد تھیں ان کو اپنی مرضی پر چھوڑا گیا کہ آپ اپنی مرضی سے ہندوستان یا پاکستان میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں آزادی کا حصول کیا ہے۔ بھارت کی آزادی کے قانون کے مطابق 15 اگست 1947 کو بھارت کو آزادی دے دی گئی۔ 14 اگست 1947 کو نصف شب دلی کی پارلیمنٹ ہال میں قانون ساز مجلس کا اجلاس جاری تھا۔ نصف شب 12 بجے بھارت کی غلامی کا دور ختم ہو گیا۔ برطانوی پرچم یونین جیک کو اتار کر اس کی جگہ بھارت کا ترنگا پرچم لہرایا گیا۔ 150 برس کی غلامی کے بعد بھارت آزاد ہو گیا۔ آزادی کے حصول کی مسرت احساس غم سے خالی نہ تھی۔ ملک تقسیم ہو گیا اور تقسیم کے بعد امٹنے والے تشدد کی وجہ سے عوام غم زدہ تھی۔ آزادی کے جشن میں شریک نہ رہتے ہوئے گاندھی جی بنگال میں اپنی جان جوخم میں ڈالے ہوئے تھے۔ آزادی ملنے کے محض 6 مہینے بعد 30 جنوری 1948 کو نتھو رام گوڈسے نے گاندھی جی پر گولیاں چلا کر ان کا قتل کر دیا۔ ہندو مسلم اتحاد قائم رکھنے کے لیے گاندھی جی ہمیشہ کوشاں رہے اور اسی مقصد کے خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ آئیے بچوں اس سبق کے سوال جواب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، صحیح متبادل کا انتخاب کر کے بیانات کو دوبارہ لکھیے۔ دیکھیے ہم سے سوال کیا جا رہا ہے عبوری حکومت کے سربراہ ڈیش تھے۔ جی ہاں، پنڈت جواہر لال نہرو عبوری حکومت کے سربراہ تھے۔ دوسرا سوال ہے، بھارت اور پاکستان ان دو آزاد ملکوں کی تشکیل کا منصوبہ ڈیش نے بنایا تھا۔ جواب ہے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے منصوبہ بنایا تھا۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل سوالات کے ایک جملے میں جواب لکھیے۔ بیرسٹر جناح نے کون سے مطالبات پر اصرار کیا؟ جواب، بیرسٹر جناح نے اصرار کیا کہ وائسرائے کی مجلس عاملہ میں مسلم اراکین کے نام تجویز کرنے کا اختیار صرف مسلم لیگ کو ہی ہو۔ اگلا سوال ہے، سے وزرائی منصوبے میں شامل وزراء کے نام لکھیے۔ اچھا آپ جانتے ہیں، ہم لوگ ابھی پڑھ چکے ہیں، اس میں 3 لوگ تھے، اس میں ایتھیپک لارنس، اسٹیفرڈ کرپس، ایون الیگزینڈر، یہ وزیر شامل تھے۔ سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل بیانات وجوہات کے ساتھ واضح کیجیے۔ سوال ہے، قومی جماعت نے تقسیم کو منظور کر لیا۔ بچوں ہم لوگ ابھی پڑھ چکے ہیں کہ بھارت اور پاکستان 2 آزاد ملک قائم ہو چکے تھے اور قومی جماعت
اس کے خلاف تھی۔ قومی جماعت ملک کے اتحاد ان کا بنیادی مقصد تھا، لیکن مسلم لیگ پاکستان کے ضد پر قائم تھی، جس کی وجہ سے تقسیم کے علاوہ کوئی راستہ نہ رہا۔ بحالت مجبوری قومی جماعت نے تقسیم کے فیصلے کو قبول کر لیا تھا۔ یہ اس کی وضاحت ہے۔ اگلا سوال ہے، عبوری حکومت کا کام کاج آسانی کے ساتھ نہیں چل رہا تھا۔ عبوری حکومت تو قائم ہو چکی تھی اور جواہر لال نہرو اس کے سربراہ تھے۔ ابتدا میں مسلم لیگ عبوری حکومت میں شامل نہیں ہوئی، لیکن کچھ عرصے بعد عبوری حکومت میں مسلم لیگ شامل ہو گئی، لیکن مسلم لیگ کے سخت رویے کی وجہ سے عبوری حکومت کا کام کاج آسانی کے ساتھ نہیں چل سکا۔ اگلا سوال ہے، لارڈ ویول منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا۔ جواب، جون 1945 میں لارڈ ویول نے ایک منصوبہ بنایا جس کے لحاظ سے یہ طے پایا تھا کہ مجلس عاملہ میں ہندو اور مسلمان اراکین کی مساوی تعداد جیسے اہم نکات شامل ہیں، لیکن بیرسٹر جناح نے اصرار کیا کہ مجلس عاملہ میں مسلم اراکین کے نام تجویز کا اختیار صرف مسلم لیگ ہی کو دیا جائے، اسے قومی جماعت نے نامنظور کر دیا، اس لیے ویول منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا۔ بچوں، یہاں پر اگلے سوال میں ہم کو ایک زمانی خط دیا گیا ہے۔ دیے گئے زمانی خط پر ترتیب وار واقعات لکھیے۔ ہم لوگ 1945 سے شروع کریں گے۔ 1945 میں ویول پلان آیا، 1946 میں سیویزی منصوبہ آیا، 1947 میں بھارت اور پاکستان دو الگ ملک وجود میں آئے، اور 1948 میں گاندھی جی کو نتھو رام گوڈسے نامی شخص نے گولی مار دی، گاندھی جی کی شہادت ہوئی۔ تو یہ ہمارا جو ہے زمانی جو خط ہے یہ مکمل ہوتا ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ درج ذیل سوالات کے مفصل جواب لکھیے۔ انگریزوں نے بھارت کو آزادی دینے کی خاطر اقدام کیوں کیے؟ جواب، دوسری عالم جنگ کے دوران بھارت کی آزادی کی لڑائی وسیع ہو چکی تھی۔ بھارت کی آزادی کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا تھا۔ انگریز افسران کے لیے اس مطالبات پر سنجیدگی سے غور کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ اس تنازع سے انگریز حکمران بھارت کو آزادی دینے کے لیے مختلف منصوبے بنانے لگے تھے۔ اگلا سوال ہے، ماؤنٹ بیٹن منصوبے کے بارے میں معلومات دیجیے۔ جواب، برطانوی وزیر اعظم ایٹلی نے اعلان کیا کہ برطانیہ 1948 سے قبل بھارت کو اقتدار منتقل کر دے گا۔ اقتدار کی منتقلی کے پس منظر میں بھارت کے وائسرائے کے طور پر لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا تقرر کیا گیا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بھارت کے اہم رہنماؤں کے ساتھ گفتگو کی۔ انہوں نے بھارت اور پاکستان دو آزاد ملکوں کے قیام کا منصوبہ تیار کیا۔
اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ مسلم لیگ نے 16 اگست کو یوم راست اقدام کے طور پر منانے کا اعلان کیوں کیا؟ اس کے نتائج کیا ہوئے؟ جواب: پاکستان کا مطالبہ پورا نہ ہوتا دیکھ کر مسلم لیگ نے راست اقدام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کے مطابق مسلم لیگ کی جانب سے 16 اگست 1946 کو یوم راست اقدام ڈائریکٹ ایکشن ڈے کے طور پر منانے کا اعلان کیا گیا۔ اس دن جگہ جگہ ہندو مسلمان فساد ہوئے۔ بنگال کے نوکالی میں زبردست قتل و غارت گری ہوئی۔ اس تشدد کو روکنے کے لیے گاندھی جی اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہاں پہنچے۔ ہاں تو بچوں، آج ہم نے سبق نمبر 12 آزادی کا حصول اس سبق کا مطالعہ کیا۔ امید ہے یہ سبق آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پیریڈ میں ایک نئے سبق کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ ایجوکیشن اردو اسٹینڈرڈ 1 چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ روز آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملیں۔